अलैहिस्सलाम का जिक्र खैर सुन कर जिसका कलेजा ठंडा ना हो उसके सीने में धड़कने वाला दिल किसी मोमिन का दिल नहीं है। सुभान अल्लाह कहेंगे, सुभान अल्लाह। इस सुभान अल्लाह का, इसकी अजमत, इसकी कीमत या कब्र में मालूम होगी या मैदाने हशर में। सर भी हिलेगा, जुबान हिल जाए तो क्या ही कहें। तो हमें दलील ढूंढने की जरूरत ही नहीं हुजूर अलैहिस्सलाम के जिक्र खैर के लिए। हुजूर अलैहिस्सलाम का तो नाम सुनकर जो ईमान वाला है उसके दिल को भी तस्कीन पहुंचती है, उसके रूह को भी करार पहुंचती है। अनवर मसूद एक शायर है, मज़ाहिया शायर है, लेकिन जब उसने हुजूर अलैहिस्सलाम की शान में लब खोले ना तो क्या कहता है अनवर मसूद, क्या कहता है? कहता है कि उनका नाम जब लबों पर आए मीठा मीठा मुंह हो जाए। उनका नाम जब लबों पर आए मीठा मीठा मुंह हो जाए। उनके बोल बहारों जैसे और असहाब सितारों जैसे, उनसा प्यारा नहीं है कोई, उनसे बिछड़कर लकड़ी रोई। सैर को जब वो जाया करते बादल उन पे साया करते। सुभान अल्लाह। अल्लामा रूमी रहमतुल्लाह अलैह हिकायत रूमी में लिखते हैं, आसान अंदाज में बात समझाते हैं, मिसाल दे के समझाते हैं। मैं भी मुदर्रिस आदमी हूं, मिसाल दे के समझाऊंगा। अल्लामा रूमी क्या लिखते हैं? फरमाते हैं कि मजनू रेत के ऊपर लैला लैला लिख रहा था। किसी का गुजर हुआ, पूछ लिया मजनू क्या लिख रहे हो? कहने लगा अपनी महबूबा लैला का नाम लिखकर अपने दुखी दिल को तस्कीन दे रहा हूं, अपने दुखी दिल को तस्कीन दे रहा हूं। यहाँ पर अल्लामा रूमी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, जब लैला का नाम मजनू के दिल को तस्कीन दे सकता है तो फिर हुजूर अलैहिस्सलाम का जिक्र मोमिन के दिल को क्यों नहीं तस्कीन दे सकता? सुभान अल्लाह। इसीलिए तो कहता हूं, ना मैं खाना सहारा देता है ना जाम सहारा देता है। मैं खाना सहारा देता है ना जाम सहारा देता है। हमको तो मदीने वाले का बस नाम सहारा देता है। आज आप यहाँ पर आए किस लिए? हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में। और हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत वो है जो आपस में जोड़ती है, जो आपस में जोड़ती। आप सफर करें ना, सफर करें, सफर करते हैं तो आजकल तो नहीं, कुछ अरसा जरा माजी में चले जाएं तो मोटरसाइकिल के पीछे जी, बस के पीछे, साइकिल के पीछे भी लिखा होता था सनम बेवफा। क्या लिखा होता था? अच्छा, जहां मैं ये बात बयान करता हूं ना तो लोग हंसते हैं, लेकिन मुझे ये यकीन हो जाता है कि मेरी बात सुन रहे हैं। हंस रहे हैं तो बात सुन रहे हैं, तवज्जो है। क्या लिखा होता है जी? सनम बेवफा। मैं कहता हूं ये वो आशिक है जिसने किसी को दिल दिया, उसने इसकी कदरदानी ना की, उसने बेवफाई की। अब ये तहरीरी तौर पर एहतजाज कर रहा है, तहरीरी तौर पर एहतजाज कर रहा है कि मैंने इसे दिल दिया, इसने बेवफाई की, कदरदानी नहीं की। मैं कहता हूं मियां जी, तूने दिल ही गलत जगह पर दिया। आ मैं तुझे एक चौखट पर ले जाऊं जहां पर लोग तो क्या जिब्राइल भी अदब से हाजिर होता है। तू वहां पर जा, अपना दिल दे, वो तेरा हाथ जब थामेंगे दुनिया तो दुनिया रही, मैदान हशर में भी तेरा हाथ नहीं छोड़ेंगे। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, अज़मते मुस्तफा, शाने मुस्तफा। जगह का इंतखाब तो सही कर दो, दिल वहां पे जहां कदरदानी हो, वहां पर तो अपना दिल दे। और मजीद आगे चलते हैं, कदम आगे बढ़ाते हैं। बात आसान अंदाज में हो रही है, यकीनन आपको समझ में आ रही है। जिनको समझ में आ रही है जरा सुभान अल्लाह कहते हैं। जब हम अपना दिल हुजूर अलैहिस्सलाम को देंगे, पहले ये बात समझ लें कि हर चीज की आबादी किसी न किसी चीज से होती है। घर की आबादी अफराद से है, ठीक है जी, घर की आबादी अफराद से है। और
کوئی باغ ہے، گلستان ہے، اس کی آبادی پھولوں سے ہے۔ ہر چیز کی آبادی کسی نہ کسی چیز سے ہوتی ہے۔ یہ جو ہمارا دل ہے نا، دل، اس کی آبادی محبت مصطفیٰ سے۔ سبحان اللہ۔ اس کی آبادی محبت مصطفیٰ سے ہے۔ یہ جو دنیا کی محبت ہے نا، یہ لوگوں کو نکمہ بنا دیتی ہے، یہ لوگوں کو نکارہ بنا دیتی ہے، یہ لوگوں کو اتنا نکمہ بناتی ہے کہ غالب جیسا شاعر بھی کہہ اٹھا تھا کہ ہم عشق نے ہم کو نکمہ کر دیا، وگرنہ غالب ہم بھی بڑے کام کے تھے۔ عشق نے ہمیں نکمہ کر دیا، وگرنہ ہم بھی بڑے کام کے تھے۔ یہ جو دنیاوی محبت ہے یہ نکمہ کر دیتی ہے، یہ لوگوں کو آوارہ کر دیتی ہے، نکمہ کر دیتی ہے، یہ ان کو بے حیثیت کر دیتی ہے۔ آج کوئی شخص نہیں جانتا کہ بھئی مجنو کا نام کیا تھا۔ مجنو کا نام کیس تھا، لیکن اس کی جو اصل شناخت تھی وہ ختم ہو گئی۔ لوگ کیس کا نام ہی بھول گئے، اب مجنو مجنو کہتے ہیں۔ لیکن جس محبت کا میں ذکر کر بیٹھا، لیکن جس محبت کو میں چھیڑ کے بیٹھا ہوں، یہ محبت یہ نکارہ نہیں کرتی، یہ بے حیثیت نہیں کرتی، یہ محبت اتنا انمول بنا دیتی ہے، یہ محبت اتنا قدر والا بنا دیتی ہے، عظمت والا بنا دیتی ہے کہ جو اس محبت کے ساتھ جڑتا ہے، محبت مصطفیٰ کے ساتھ جڑتا ہے، عشق مصطفیٰ کے ساتھ جڑتا ہے، ارے چلتا زمین پر ہے چلنے کی آواز جنت میں سنائی دیتی ہے۔ چلنے کی آواز پھر جنت میں سنائی دیتی ہے۔ کلاموں میں خدا کا کلام اچھا ہے، ناموں میں محمد کا نام اچھا ہے۔ بلال کو دیکھا تو حوریں یہ بولی، ارے شاہوں سے محمد کا یہ غلام اچھا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کتنے آدمی بیٹھے ہیں یہاں پر پڑھے لکھے ہوں گے؟ کوئی جانتا ہے کہ حضور علیہ السلام جس صدی میں تشریف لائے تھے، اس وقت روم اور فارس یہ سپر طاقتیں تھیں، یہ سپر طاقتیں تھیں۔ روم اور فارس کے جو بادشاہ تھے، کیسر اور کسرا، ان کے اصل نام کیا ہے؟ کوئی بتا سکتے بھی کیسر کا نام کیا ہے، کسرا کا اصل نام کیا ہے؟ کسی کو نہیں پتا۔ اگر کسی سے پوچھے وہ کہیں گے کہ ہمیں یاد رکھنے کی کیا ضرورت، ہمیں کیا فائدہ، کیوں یاد رکھیں؟ لیکن میں اگر آپ سے پوچھوں، بلکہ ایک چھوٹے سے بچے کو میں کھڑا کر کے پوچھوں کہ میرے بیٹے بتا حضور علیہ السلام کے مؤذن کا کیا نام تھا؟ سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام کے مؤذن کا کیا نام تھا؟ تو وہ سینہ تان کے سر فخر سے اٹھا کے کیا کہے گا کہ حضور کے مؤذن کا نام بلال تھا۔ سبحان اللہ۔ وہاں شناخت ختم ہو رہی ہے، لیکن جب محبت مصطفیٰ دل میں آتی ہے، عشق مصطفیٰ دل میں آتا ہے، نسبت مصطفیٰ جڑتی ہے، تو پھر شناخت یوں ملتی ہے کہ وہ چلے گئے، دنیا سے پردہ کر گئے، لیکن آج بھی منبر اور محراب پر ان کا نام گونج رہا ہے۔ بے شک، بے شک۔ یہ کیا ہے؟ یہ محبت مصطفیٰ۔ اسی محبت مصطفیٰ کی وجہ سے آپ یہاں پر آئے بیٹھے۔ میں بات عرض کر رہا تھا کہ اللہ پاک نے آپ کو بھی چنا ہے، مجھے بھی یہاں پر چنا ہے۔ ہم ایسے نہیں آ گئے، وہاں پر قبولیت ہوئی ہے، اللہ پاک نے ہمیں اس لائق سمجھا ہے تو ہم یہاں پر آئے۔ ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں اللہ پاک نے مجھے بھی چنا، میرے لیے میرے اصحاب کو بھی چنا۔ میں ایک قدم اور آگے بڑھ کے یہ کہہ دوں کہ اللہ پاک نے ایک ایک چیز کو اپنے محبوب کے لیے منتخب فرمایا ہے تو یہ جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ اللہ پاک نے پوری کائنات میں سے حجاز کو چنا، حجاز میں سے عرب کو چنا، عرب میں سے پھر مکہ کو چنا، مکہ میں جناب بنو ہاشم کے قبیلے کو چنا، بنو ہاشم کے قبیلے میں سے عبد المطلب کی حویلی کو چنا، عبد المطلب کی حویلی میں جناب عبداللہ کے گھر کو چنا، جناب عبداللہ کے گھر حضرت آمنہ کی جھولی میں اپنے محبوب کو بھیج کر رب کائنات نے اعلان کر دیا کہ میرے محبوب ہم نے اب آپ کو کائنات میں بھیج دیا، اب آپ کو کہیں جانے کی ضرورت
ضرورت نہیں، اب پوری کائنات آپ کے در پر حاضر ہوگی۔ پھر دیکھیے نا ابو بکر، حضرت ابو بکر صدیق پھر بنو تمیم کو چھوڑ کر نبی کے در پہ حاضر ہوتے ہیں، عمر بنو عدی کو چھوڑ کر نبی کے در پہ حاضر ہوتے ہیں، عثمان بنو امیہ کو چھوڑ کر نبی کے در پہ حاضر ہوتے ہیں، علی قریش کو چھوڑ کر نبی کے در پہ حاضر ہوتے ہیں، بلال حبشہ کو چھوڑ کر نبی کے در پہ حاضر ہوتے ہیں، سلمان فارس کو چھوڑ کر نبی کے در پہ حاضر ہوتے ہیں، صہیب روم کو چھوڑ کر نبی کے در پہ حاضر ہوتے ہیں، حضرت ابو ذر قبیلہ غفار کو چھوڑ کر نبی کے در پہ حاضر ہوتے ہیں۔ ایمان والو یہ تو صحابہ بنے نا، ذرا وہ دیکھ جبرائیل سدرۃ المنتہا کو چھوڑ کر نبی کے در پہ حاضر ہوتا ہے، قرآن جنت کو چھوڑ کر نبی کے در پر حاضر ہوتا ہے۔ ہاں ہاں کلام اللہ، کتاب اللہ، قرآن مجید، فرقان حمید، لوح محفوظ کو چھوڑ کر میرے محبوب کے قلب اطہر پر نازل ہوتی ہے، اور پوری کائنات جنت کے دروازے پر حاضر ہوتی ہے، جنت میرے مصطفیٰ کے دروازے پر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت صحابہ، شان صحابہ۔ پوری کائنات جنت کے دروازے پر، جنت میرے مصطفیٰ کے دروازے پر۔ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ یہ کوئی صرف ہوائی خلائی باتیں نہیں ہیں، یہ دلائل کی دنیا میں بات ہو رہی ہے۔ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، فرمایا میرے منبر سے لے کر میرے روضے تک، میرے گھر تک، میرے حجرے تک کی جو جگہ ہے، فرمایا یہ جنت ہے، جنت نہیں، جنت کا صدر مقام ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پھر میں کیوں نہ کہہ دوں کہ یہ جو صدر مقام ہے حضور علیہ السلام کا روضہ ہے، یہ جنت ہے، اور جنت میں مردے نہیں، جنت میں زندہ ہوا کرتے ہیں۔ عقائد کی بات بھی ہو جائے، عقیدے کی بات بھی ہو جائے۔ جنت میں مردے نہیں، جنت میں کون ہوتے ہیں؟ زندہ ہوتے ہیں۔ زندہ نبی کے زندہ امتیوں بول پڑو ہاتھ اٹھا کے۔ سبحان اللہ۔ جنت میں زندہ ہوا کرتے ہیں۔ کوئی کہہ دے کہ بھئی حضور علیہ السلام اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں؟ جی ہاں زندہ ہیں۔ سوال ہو جائے کہ بھئی زندہ ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں؟ جی ہاں پڑھتے ہیں۔ کوئی دلیل؟ بھئی بخاری شریف اٹھا، حضور علیہ السلام معراج پر تشریف لے گئے، فرمایا میں نے حضرت موسیٰ کو دیکھا قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ نمازیں بھی پڑھتے ہیں؟ جی ہاں پڑھتے ہیں۔ بھئی نماز کے لیے تو وضو کی ضرورت ہوتی ہے، وہ وضو کہاں سے کرتے ہیں؟ اب بولیے نماز کے لیے تو وضو کی ضرورت ہوتی ہے، وہ وضو کہاں سے کرتے ہیں؟ سبق یاد کر کے جائیے، ہر طرف فتنوں کا دور ہے۔ اہل و سنت والجماعت، اہل و سنت یہ وہ جماعت ہے کہ جس کا نام بھی اللہ کے حبیب نے خود رکھا ہے۔ یہ نام ہمیں حضور علیہ السلام کی زبان نبوت سے ملا ہے۔ ہمارا ہر عقیدہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ کہا کہ اگر انبیاء قبروں میں زندہ ہیں، وضو کہاں سے کرتے ہیں؟ میں نے کہا کہ جب تم مردے کو، میت کو دفناتے ہو تو پہلے غسل دیتے ہو، وضو کراتے ہو یا نہیں کراتے؟ کہا جی غسل بھی کراتے ہیں، وضو بھی کراتے ہیں۔ میں نے کہا ان کا غسل بھی ہو گیا، وضو بھی ہو گیا، وضو ٹوٹنا تو ثابت کر دے، وضو کا دوبارہ کرنا ہم ثابت کر دیں۔ سبحان اللہ۔ وضو کا ٹوٹنا تو ثابت کر، وضو دوبارہ کرنا ہم ثابت کر دیں گے۔ کہتے ہیں جی اچھا وہ قبر کے اندر کھاتے بھی ہیں، انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے؟ میں نے کہا کیوں نہیں جی، رزق بھی انہیں دیا جاتا ہے۔ کہا پھر تقاضے کی ضرورت نہیں پڑتی؟ جب کھاتے پیتے ہیں تو تقاضے کی ضرورت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ بھی ہوتی ہے۔ تو تقاضے کی ضرورت ہوتی ہے تو کہاں جاتے ہیں؟ میں نے کہا ہم اہل سنت بد دعا نہیں دیتے، ہم دعا دیتے ہیں۔ ہم دعا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تجھے ہدایت دے، اور ہدایت کے بعد اللہ پاک تجھے جنت میں لے جائے۔ اللہ پاک تجھے ہدایت دے، اور ہدایت دینے کے بعد اللہ پاک تجھے جنت میں لے جائے۔ مجھے بتا جب تو جنت میں جائے گا وہاں پر کھائے پیے گا؟ جی کھاؤں پیوں گا۔
تو پھر وہاں پر تقاضے کے لیے کہاں جائے گا؟ کہتے ہیں جی جنت میں تقاضے کی کوئی حاجت نہیں ہوتی. میں نے کہا تیری وہ جنت ہے، ان کی یہ جنت ہے. تیری وہ جنت، ان کی یہ جنت. میں نے تو جو آیت پڑھی تھی ابھی تو اس پہ آیا نہیں. سبحان اللہ. اللہ پاک میری آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ٹھیک ہے. انشاءاللہ پھر کسی موقع پر حاضری دیں گے. علماء کثیر تعداد میں ہیں. اصل مقصد ایک منٹ بھئی ہم یہاں پر آئے کوئی سبق تو لے کے جائیں نا جی، کوئی سبق تو لے کے جائیں. بھائی ریاض صاحب نے اتنی محنت کی، یہ پروگرام کروایا. ایک بندہ بھی اگر سبق لے کے چلا جائے، نصیحت لے کے چلا جائے، یہ سارے پروگرام کا مقصد پورا ہو جائے. ہم حضور کے میلاد میں آئے.